सुरमई और सफेद संगे मरमर से आरास्ता उमर खानजादा की दीवाने खाना, जिसे लोग कसरे हया कहते थे, आज एक खास किस्म की भारी खुशबू से महक रहा था। दौलत और वकार की खुशबू, जिसमें कहीं दबे पांव अना का एहसास भी शामिल था। मलिक और खानजादा खानदान सिर्फ दौलतमंद नहीं थे, वो बरसगीर की सियासी और कारोबारी तारीख के दो ऐसे सतून थे जिनकी बुनियादें सदियों के बाहमी एतमाद पर कायम थी। आज शाम जनाबे मलिक हबीब, जो अपनी करोड़ों की जायदाद और सर्द मजाजी की वजह से जाने जाते थे, अपनी अहलिया बेगम शीनी मलिक के हमरा तशरीफ लाए थे। इनका मकसद सिर्फ एक रस्मी मुलाकात नहीं, बल्कि अपने इकलौते बेटे हशाम मलिक के लिए उमर खानजादा की बड़ी बेटी इमामा उमर खानजादा का हाथ लेना था। बड़े सोफों पर दोनों खानदानों के सरबराह विराजमान थे। गुफ्तगू की इब्तिदा हमेशा की तरह कारोबार और लंदन की यूनिवर्सिटियों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हुई। जनाब मलिक हबीब ने एक गहरा सांस लिया, अपने मखसूस वकार को बरकरार रखते हुए बात का रुख मोड़ा। खानजादा साहब, आप जानते हैं, हम और आप अब कारोबारी शराकतदारों से बढ़कर एक दूसरे का साया है। हशाम, मेरा बेटा, एक हफ्ते बाद लंदन की सबसे मोतबर यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो रहा है। उसने अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए 2 साल का वक्त मांगा है। उमर खानजादा, जिनकी शख्सियत में एक रवायती शगुफ्तगी थी मगर आंखों में एक शाहाना रूप, इन्होंने मलिक साहब की तरफ देखा। मलिक साहब, हम सब हशाम की जहानत से वाकिफ हैं। हमारा तो पहले से इरादा था कि रिश्तेदारी अब महज रिश्ता नहीं बल्कि अहद बन जाए। इन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेगम की तरफ इशारा किया। लेकिन आप हमारी बेगम से भी पूछ लें, ये बेटियों के मामले में जरा ज्यादा हसास हैं। आप तो जानते हैं कि मेरा अपनी बीवी और बेटियों के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भाईजान के इंतकाल के बाद इनके दोनों बेटे लंदन मुकीम हो गए और हम तन्हा रह गए। बेगम सहर उमर खानजादा, जो अपनी बेटियों की तरबियत में हया और सादगी को अवलियत देती थी, इन्होंने एक नरम लेकिन पुरज़म लहजे में कहा, शीरी बहन, मुझे आपके खानदान के मयार पर कभी कोई शक नहीं हुआ। मेरी इमामा, वो जरा सहमी हुई, बाहया लड़की है। मैं चाहती हूँ कि उसके ससुराल में उसकी इज्जत और वकार सबसे पहले हो। अगर आपका बेटा हशाम 2 साल बाद इसे रुखसत करवा कर ले जाने का अहद करता है, तभी हम बखुशी हाँ करेंगे। हमारा इरादा था कि पहले हशाम अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, फिर ही बात को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप इसके जाने से पहले निकाह की रस्म रखना चाहती हैं तो इस पर भी हमें कोई एतराज नहीं। भला आपसे बढ़कर हमें और कौन हो सकता है। और मेरी बेटी के लिए तो ये बहुत खुशी की बात होगी कि इसका रिश्ता इसके बाप के भाई जैसे दोस्त के घर हो रहा है। वैसे भी अपने वालिद की रजा में राजी रहते हैं, इनके सब फैसले वही किया करते हैं। बेगम शीरी मलिक ने फखर से जवाब दिया, हशाम मलिक जो बात एक बार कह देता है वो पत्थर की लकीर होती है। वो लंदन जरूर जाएगा, मगर ये निकाह सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि वो वहां किसी और ख्याल में ना पड़े। वहीं से डिग्री मुकम्मल करके सीधा अपनी बीवी को रुखसत करवाने आएगा। मुझे तो बस ये दिखावा कि मेरी बहू क्या चाहती है। इमामा को दीवान खाने में लाया गया। वो एक सफेद सादा लिबास में मलबूस थी, सर पर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े, नजरें जमीन पर जमाए। इसे देखकर बेगम शीरी मलिक ने हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात से कहा, अल्लाह अकबर, क्या हया और शराफत है, माशाअल्लाह, ये तो हमारी उम्मीद से बढ़कर है। हशाम मलिक इस दौरान एक तरफ मौजूद लाइब्रेरी सेक्शन में खड़ा कोई किताब देख रहा था। इसका जिस्म एक मखसूस तनाव में था, जैसे वो इस सारी रस्म को महज एक रस्म समझ रहा हो। वो अपने आने वाले लंदन के सफर के बारे में सोच रहा था। ये सब मामलात इसे सानवी लग रहे थे। जब इमामा इसके पास से गुजरी, एक पल को इसकी नजरें ऊपर उठी तो हशाम ने भी सिर्फ एक रस्मी और सर्द निगाह डाली। एक लम्हे के लिए भी उसके चेहरे पर कोई जज्बाती तासुर नहीं उभरा। वो इसे सिर्फ अपने खानदान की इज्जत का एक हिस्सा समझ रहा था, जिस पर कल इसका हक होगा। इसे कभी भी अपने तासुरात महसूस करवाना नहीं आया था। इसकी माँ इस पर जान निछावर करती थी और हर चीज बिन कहे ही समझ आया करती थी। ना कर जाकर इसे एक इशारे पर चला करते थे। इसलिए वो इन सब बातों का आदी हो गया था कि वो किसी भी चीज का तासुर नहीं देता था। निकाह की रस्म जल्द ही अदा हो गई, जहां इमामा ने अपने वालिद के दबाव और फरमाबरदारी में खामोशी से कबूल है कहा। काजी के जाने के बाद हशाम को सिर्फ एक काम के लिए सामने लाया गया कि वो इमामा के हाथ में अपने नाम की एक असली डायमंड की अंगूठी पहना दे, जो एक याद के तौर पर इसके हाथ में रहे। हशाम ने अपने मामूल के सर्द अंदाज में आगे बढ़ा, एक पुरएतमाद मगर सख्त हाथ इमामा के हाथ में डाला और एक लम्हे बाद ही
अंगूठी पहना कर हटा लिया। वो इससे कोई बात कहे बगैर रस्मी तौर पर अपने वालिद से इजाजत लेकर वहां से निकल गया। यह अमल उसकी अदम दिलचस्पी और गरूर को जाहिर करता था। इमामा वहीं बैठी रह गई, एक सहमी हुई पुतली की तरह। इससे महसूस हुआ कि वो एक ऐसे रिश्ते में बन चुकी है जहां उसे मलकियत तो मिल गई है, मगर मोहब्बत या दिलचस्पी का एक शायबा भी नहीं। या शायद हशाम मलिक को मोहब्बत का दिखावा करना पसंद नहीं था, इसे दिखाना आता ही नहीं था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जहां उसकी छोटी बहन अम्मारा ने उसे देखकर कहा, आपने तो हशाम भाई से बात भी नहीं की, आप खुश हैं? इमामा ने गहरी सांस ली। निकाह हो गया है, ये काफी है। ये वालिद साहब की रजा है, वो सिर्फ इतना कह सकी। और उसके दिल में ये बात बैठ गई कि अब वो मलिक खानदान की अमानत है और ये ताल्लुक सिर्फ एक अहद का बंधन है जिसकी डोर इसके हाथ में नहीं। दोनों खानदानों की गुफ्तगू में दौलत का इस्तेहकाम, अना का वकार और इक़दार की तकसीम के सिवा कोई गर्म जोशी नहीं थी। मलिक हबीब और उमर खानजादा ने अपने पुराने ताल्लुक को सिर्फ एक रस्मी मुआहदे के जरिए मजबूत किया, जिसमें इनके बच्चों के जज्बाती ताल्लुक की कोई गुंजाइश नहीं थी। हशाम अब लंदन के लिए तैयार था, एक ऐसा शख्स जिसके लिए औरत सिर्फ एक जिम्मेदारी और एक हक थी, और अमामा वो एक सहमी हुई दुल्हन जो अपने कमरे में ये समझ रही थी कि इसकी रुखसती 2 साल बाद ही होगी, जब इसके शौहर को अपनी तालीम से फुर्सत मिलेगी। उसे अंदाजा नहीं था कि रुखसती इस तरह नहीं बल्कि एक तूफान की शक्ल में होगी। निकाह के अगले दिन हशाम पूरी तैयारी के साथ अपनी माँ के गले लगकर लंदन के लिए रवाना हुआ था। हशाम मलिक के लंदन जाते कुछ ही अरसे बाद मलिक और खानजादा खानदानों की तवील दोस्ती की नाजुक दौड़ आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। हशाम को गए अभी 3 माह हुए थे कि सदियों पुराने मुश्तरका आबाई जमीन का तनाजा सर उठाकर खड़ा हुआ। ये तनाजा असल में किसी माली फायदे से ज्यादा अना का इम्तिहान बन गया था। एक फरीक का वकील दूसरे फरीक को महज एक जुमला कहता और वो जुमला सीधा दिल पर लग कर कई दहाइयों की मोहब्बत को खाकस्तर कर देता। खानजादा हवेली में उमर खानजादा अपनी बड़ी ड्राइंग रूम में बैठे थे। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख और आंखों में इंतकाम की सी चमक थी। इनके सामने इनके वकील की रिपोर्ट रखी थी, जिसमें एक लफ्ज बार बार दोहराया गया था, मलिक हबीब ने मुआहदे के खिलाफ वर्जी की है, मुआहदा शिकनी। उमर खानजादा ने गरजदार आवाज में कहा। इनकी बेगम जो पास बैठी थी सहम कर खड़ी हो गई। मलिक हबीब की इतनी जुर्रत कि वो उमर खानजादा से मुआहदा शिकनी करेगा। मैंने उसके बेटे के हाथ में अपनी बेटी की इज्जत दी और उसने मेरी इज्जत को पामाल किया। बेगम उमर खानजादा ने उनका हाथ थामा। आप ठंडे हो जाएं, अभी हशाम और इमामा का रिश्ता नाजुक दौर में है। बेटी का निकाह हो चुका है और खानदान भर में भी ये बात मशहूर हो गई है कि इमामा अब हशाम की बीवी है। रुखसती में भी वक्त बाकी है। आप इतनी जल्दबाजी में फैसला मत करें। बेटी और हमारी इज्जत का ख्याल करें। एक जमीन के टुकड़े की खातिर आप इसके जज्बात को ना रोंदे। उमर खानजादा ने गुस्से से हाथ झटक दिया। रिश्ता? जब उस शख्स ने मेरी जमीन पर डाके डालने की कोशिश की तो ये रिश्ता मेरे लिए वकार से ज्यादा अहम नहीं रहा। ये मुल्क नहीं, ये लोग गद्दार हैं। इधर मलिक हवेली में भी माहौल इससे कम गर्म ना था। मलिक हबीब ने अपने बेटे बैठे हुए वालिद बुजुर्ग मलिक सरदार से बात कर रहे थे। अब्बा हजूर, वो उमर खानजादा एक छोटा सा हिस्सा जो हमारी अजदाद की मलकियत में हमेशा से रहा है, उसे अपनी मलकियत साबित करने पर तुला हुआ है। मैं मानता हूं कि वो जमीनें उसकी जमीन से मिली हुई हैं, लेकिन ये हरगिज साबित नहीं कि वो इसके हिस्से की जमीन है। मलिक हबीब के लहजे में करवाहट थी। बुजुर्ग मलिक सरदार ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ये जमीन का टुकड़ा नहीं, अना की जंग है। उमर खानजादा चाहता है कि हम झुकें। हम मलिक हैं, किसी के सामने नहीं झुकते। उसे बता दो, अगर वो वकीलों की जुबान में बात करेगा तो हम उसे उसी जुबान में जवाब देंगे। उसने अब हमारा वकार ललकारा है। बेटी का बाप होकर इतनी अना दिखाना इससे भारी पड़ सकता है। उसने जरा भी इस बात का ख्याल नहीं किया तो हम भला क्यों करें। तनाव उस वक्त हद से ज्यादा बढ़ गया जब मलिक हबीब ने खुद उमर खानजादा को फोन किया ताकि मामला हल कर सके, लेकिन ये गुफ्तगू दोस्ती को दफन करने वाली आखिरी मीख साबित हुई। हेलो खानजादा साहब, आपको क्या हो गया है? क्यों आप बच्चों की तरह एक छोटे से मामले को बढ़ा रहे हैं? मलिक हबीब ने सर्द मगर कंट्रोल्ड लहजे में कहा। उमर खानजादा का लहजा इससे ज्यादा तेज था। छोटा मामला? मलिक साहब, जमीन का 1 इंच भी छोटा मामला नहीं होता। जब बात अहद और एतबार की हो, आपने मेरे वकीलों को झूठे कागजात दिखाए। ये मेरे खानदान पर स्याह दबा लगाने के मुतरादिफ है। क्या आप समझते हैं कि मैं इतना सस्ता हूं कि आप मेरे साथ ये खेल खेल जाएंगे? मैंने कोई खेल नहीं खेला।
मलिक हबीब की आवाज में गरूर दर आया। आपकी गलत फहमी और आपका तकब्बुर अब मेरी समझ से बाहर है। उमर खानजादा कमरे में टहलने लगे। इनका गुस्सा आसमान को छू रहा था। ये मेरा वकार है, आपने मेरे साथ धोखा किया। मलिक हबीब, एक सच्चे दोस्त ने अपने दोस्त की इज्जत पर हाथ डाला है। अब मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं अपनी इज्जत का बदला लूंगा। बदला? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, फैसला सुना रहा हूं। उमर खानजादा ने फोन पर तकरीबन धारते हुए कहा, आज से आप मेरे लिए अजनबी हैं और आपके खानदान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आपकी बहू, हमारी बेटी, अब आपके घर कभी नहीं जाएगी। ये रिश्ता, ये निकाह मैं भी इसे खत्म समझता हूँ। मलिक हबीब का चेहरा गुस्से से फक हो गया। इस निकाह का फैसला आप नहीं कर सकते खानजादा। ये मेरा बेटा और आपकी बेटी का फैसला है। हमारे खून का रिश्ता आपके गद्दार खून के साथ अब मजीद नहीं जुड़ेगा। उमर खानजादा ने तलखी से कहा और एक झटके में फोन काट दिया। इस झगड़े के बाद खानजादा हवेली पर एक बर्फानी खामोशी छा गई। हिमामा, जो अपने कमरे के कोने में बैठी अपनी छोटी बहन को कुरान पढ़ा रही थी, इससे मुसलसल अपने वालिद की चीखों पुकार और सर्दी में डूबी गुफ्तगू की गूंज सुनाई दे रही थी। उसे ये नहीं मालूम था कि तनाज़ा किस चीज पर है, बस इतना जानती थी कि इसका निकाह वाला रिश्ता, जिसकी डोर वो अपने दिल में बांध चुकी थी, अब शदीद खतरे में है। वो खौफ और बेचैनी में अपने हाथ मल रही थी। उसके वालिद उमर खानजादा भर वक्त गुस्से में रहते थे। कोई मामूली सी गलती भी इन्हें शदीद मुश्तिल कर देती थी। इनका गुस्सा और चिड़चिड़ापन शायद इस वजह से भी ज्यादा था कि इनका कोई बेटा नहीं था। 2 भतीजे थे और वो भी अब लंदन में मुकीम थी। एक शाम जब इमामा अपने वालिद के पास कमरे में पानी लेकर गई तो उसने सुना कि वो अपनी बेगम से कह रहे थे, मलिक हबीब की ये जुर्रत, उसने हमारी जमीन पर कब्जा करने की साजिश की। मैं हरगिज अपनी बेटी इनके घर में नहीं जाने दूंगा। इमामा ने सहम कर दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। वो जानती थी कि ये तमाम सर्दी और तनाव उसके निकाह के गिर्द घूम रहा है। वो मलिक खानदान की बहू बनने वाली थी और अब इस खानदान को गद्दार कहा जा रहा था। इस खौफ और शर्मिंदगी ने इसे मजीद सहमा दिया। वो एक बाहया लड़की थी। उसने कभी खानदान की इज्जत पर उंगली उठाने का तस्वुर भी नहीं किया था। अब वो घर के अंदर भी खुद को एक अजनबी, एक मुजरिम की तरह महसूस करती थी, जिसके निकाह की वजह से 2 अजीम खानदानों की दोस्ती तबाह हो गई थी। वो फौरन कमरे से वापस पलट गई। न पानी दे सकी, ना ही वालिद का सामना कर सकी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर दुबक गई। इसकी आंखें मुसलसल नम थीं। उसके लिए हवेली की दीवारें अब खौफ और बेबसी की कैद लगने लगी थी। उसे नहीं मालूम था कि लंदन में बैठा हशाम मलिक इस सारी सूरत हाल पर क्या रद्द-ए-अमल देगा और क्या उसका निकाह वाकई खत्म हो जाएगा। जमीन के तनाजे और अना की जंग ने मलिक और खानजादा खानदानों के माबैन खाई को इतना गहरा कर दिया था कि अब इसे पाटना नामुमकिन था। उमर खानजादा ने अपने वकार को मलकियत से बालातर करार देते हुए ताल्लुक को जड़ से उखाड़ने का फैसला कर लिया। उमर खानजादा ने इसी रात अपने एक मुलाजिम के हाथ मलिक हबीब को एक सख्त पैगाम भेजा, जो लफ्ज ब लफ्ज इनके गुस्से की अक्कासी करा था। पैगाम में तलाक का बाकायदा मुतालबा था। मलिक हबीब ने पैगाम पढ़वा तो एक लम्हे को इनका रंग उड़ गया। वो अपने वालिद बुजुर्ग मलिक सरदार के सामने बैठे थे, जहां बेगम शीरी मलिक भी शदीद तशवीश में थी। अब्बा जी, ये उमर खानजादा का आखिरी हरबा है। वो अपनी बेटी को इस रिश्ते से आजाद करने का मुतालबा कर रहा है। उसकी जुर्रत कैसे हुई? मलिक हबीब के लहजे में गुस्सा और हैरत थी। बुजुर्ग मलिक सरदार ने अपनी छड़ी जमीन पर हल्की सी ठोकी। इनकी आवाज मजबूत मगर धीमी थी। ये इंतकाम है। वो हमें जमीन के मामले में शिकस्त नहीं दे सका तो अब खानदान की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। मलिक अब्बास सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि हमारे वकार की है। मलिक हबीब ने पूछा, तो क्या हम मामा को तलाक के कागजात भेज देंगे? इनके जवाब से पहले बेगम शीरी मलिक सोफे से उठ खड़ी हुई। इनकी आंखों में शदीद जज्बाती फैसला था। इनकी आवाज में वो अटल अना थी जो सिर्फ एक माँ में ही हो सकती है। हबीब, हरगिज नहीं, तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका लहजा ऐसा था कि मलिक हबीब भी खामोश हो गए। हशाम की बीवी मामा मलिक इस घर की इज्जत है, वो मेरे बेटे की अमानत है। हमारा बेटा मलकों का खून है। हम किसी के कहने पर यूं अपने बेटे की इज्जत को बाजार में नहीं लाएंगे। खानजादा का ये मुतालबा हमारी खानदानी अना के खिलाफ है। इन्होंने बुजुर्ग मलिक सरदार की तरफ देखा। अब्बा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। हशाम ने जब निकाह किया था तो वो आपकी इजाजत से किया था। जब तक मेरा बेटा खुद ये फैसला नहीं करता, ये रिश्ता कायम रहेगा, तलाक नहीं होगी। उमर खानजादा गद्दार है तो वो रहे,
لیکن میری بہو کی انگلی میں پہنی اس شادی کی انگوٹھی کی حفاظت میں خود کروں گی۔ وہ میری حشام کی دلہن ہے اور اس نے کبھی یہ بات برداشت نہیں کر سکے گا۔ بزرگ ملک سردار نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا، پھر شیری ملک کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد ایک سرد مگر مطمئن مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی۔ تم نے ٹھیک کہا بہو، عمر خانزادہ کو یہی جواب دو۔ نکاح کا فیصلہ اللہ اور دو خاندانوں کے درمیان ہوا ہے، تمہارے غصے سے یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم ہماری بہو کو کبھی بھی رخصت نہیں کرو گے، لیکن وہ طلاق شدہ ہو کر ہمارے بیٹے کا نام بدنام نہیں کرے گی۔ یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ اس وقت بیگم شیری ملک فوراً اپنے کمرے میں گئی اور لندن میں حشام کو فون لگایا۔ گھنٹی بجتی رہی اور بالآخر حشام نے فون اٹھا لیا۔ حشام کی آواز ہمیشہ کی طرح مختصر اور سرد تھی۔ جی امی جان، سب ٹھیک ہے؟ بیگم شیری ملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جذباتی انداز میں بولی، حشام بیٹا، یہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تمہارے والد اور عمر خانزادہ میں زمین پر لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ بیٹا، میرا وقار، تمہارے خاندان کا نام۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم غدار ہیں۔ میں نے تو منع کر دی ہے، لیکن وہ ہماری عزت کا جنازہ نکال دے گا۔ اگر ہم نے حشام فون پر اپنی ماں کی سسکیاں سن رہا تھا۔ لندن کی سردی میں بھی اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ اس کے اندر کا مغرور شخص اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ کسی نے اس کے خاندان پر غداری کا الزام لگایا اور اس کی ملکیت یعنی اس کی بیوی چھیننے پر اس کی مردانگی کو یوں چیلنج کیا ہے۔ بیگم شیری ملک نے مزید کہا، وہ لڑکی، وہ امامہ، اس کے خاندان نے ہماری عزت کو۔ اب تم ہی کچھ کرو بیٹا، تم کب آؤ گے؟ وہ ہماری بات نہیں سن رہے۔ حشام کا ہاتھ فون پر مضبوط ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید سرد فیصلہ ابھرا۔ وہ اپنی ماں کو یوں بے بس روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی خاموشی دراصل ایک طوفان کی تیاری تھی۔ اس نے ایک گہری غسیلی سانس لی اور ماں کی بات کاٹے بغیر کچھ کہا فون کاٹ دیا۔ فون کرتے بیگم شیری ملک وہیں صوفے پر گر گئیں۔ وہ حیران تھیں کہ حشام نے ان کی بات کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ کیا اس نے غصے میں آ کر یہ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ ادھر لندن میں حشام فون کو اپنی میز پر پھینک کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کی سردی اور زمین بڑھ گئی۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری جو غصے اور عزم کا امتزاج تھی۔ طلاق؟ اس نے زیر لب کہا۔ عمر خانزادہ سمجھتے ہیں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کر کے میری ملکیت، میرے خاندان کی عزت اور میرے حق کو یوں چیلنج کر دیں گے؟ اس نے اپنی ٹانگ پر مضبوطی سے ہاتھ مارا۔ امامہ، عمر خانزادہ میری بیوی ہے۔ میں نے نکاح کا ہے صرف تعلیم مکمل ہونے کے بعد رخصتی کا کیا تھا، طلاق کا نہیں۔ میرے خاندان پر غداری کا الزام لگانے والے اور میری ماں کو رلانے والے کو اب میرا انتقام دیکھنا ہوگا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور فوری طور پر فلائٹ بک کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی رسم نہیں بلکہ ایک طاقتور جبری کارروائی کا منصوبہ بن چکا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں اپنی بیوی کو، میری عزت کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، چاہے خانزادہ خاندان اس سے رخصت کرے یا نہ کرے۔ لندن کی خاموشی میں حشام ملک نے ایک سخت فیصلے کا خاموش عہد کر لیا تھا۔ وہ اب صرف ایک تعلیم یافتہ بیٹا نہیں تھا بلکہ اپنی انا اور حق کا زبردست محافظ بن چکا تھا۔ لندن کی پرسکون راتوں کو چھوڑ کر حشام ملک اگلے دن میں کراچی کے تپتے ہوئے ماحول میں اترا۔ ہوائی اڈے پر اس کا پرائیویٹ گارڈ سلیم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حشام کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح سرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں لندن کی تعلیم کی چمک کی بجائے ایک خطرناک سخت فیصلہ جھلک رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں کوئی اشتیاق نہیں تھا، صرف غصے کا ایک سرد طوفان تھا۔ ملک حویلی پہنچتے ہی بیگم شیری ملک اپنے بیٹے کو دیکھ کر دوڑی۔ ان کی آنکھیں غم اور سسکیوں سے سوجی ہوئی تھیں۔ وہ حشام سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میرے بیٹے، تم آ گئے، انہوں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں آنا ہی تھا، یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ عمر خانزادہ نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ وہ امامہ کو طلاق دلوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ حشام نے اپنی ماں کو مضبوطی سے تھاما، لیکن اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس کی آواز پرسکون مگر فولاد کی طرح سخت تھی۔ امی جان، آپ روئے نہیں، آپ کی آنکھوں کا ایک آنسو بھی میرے لیے انتقام کا اشارہ ہے۔ تفصیل بتائیں، کیا ہوا ہے؟ بیگم شیری ملک نے اسے دیوان خانے میں بٹھایا جہاں ملک حبیب، جو اب بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، خاموشی سے بیٹھے تھے۔ بیگم شیری نے پوری تفصیل بتائی، زمین کا تنازع، غداری کے الزامات اور عمر خانزادہ کا وقار کو چیلنج کرنا۔ آپ کے والد بے بس ہو گئے تھے حشام۔ میں نے ابا جی سے کہا کہ وہ طلاق کے کاغذات نہ دے، مگر وہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے۔ وہ میری بہو کو، میری عزت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔
حشام نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ملک حبیب نے نظریں جھکا لی۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی بیٹے، مگر عمر خانزادہ نے میری بات نہیں سنی۔ اس کا غرور اب حد سے بڑھ چکا ہے۔ حشام اپنی کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی کمرے کے تناؤ کو بڑھا رہی تھی۔ اس کے ہر قدم میں ایک سخت ارادہ پوشیدہ تھا۔ وہ رکا اور اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ آواز حکمران کی تھی، جو اب کسی جذباتی بحث کا حصہ نہیں تھا۔ بس اب مزید کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ مجھے کوئی طلاق نہیں دینی، اور نہ ہی مجھے خانزادہ کی رضامندی کی کوئی پرواہ ہے۔ اس نے اپنے والدین کو سرد نظروں سے دیکھا اور حتمی فیصلہ سنایا۔ میں اپنی بیوی کو زبردستی لے کر آؤں گا۔ امی جان، بیگم شیریں ملک حیران رہ گئی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ یہ تو زبردستی ہوگی۔ ہمارا وقار۔ حشام نے بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں طاقت اور ملکیت کا زوم تھا۔ وقار وہ ہوتے ہیں جو عزت دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے خاندان پر غداری کا الزام لگا کر توہین کی ہے۔ اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حشام ملک کا حق چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ امامہ عمر خانزادہ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے۔ وہ اب کسی اور کے خاندان کی نہیں، ملک خاندان کی عزت ہے، اور یہ میری ذمہ داری اور میرا حق ہے کہ میں اپنی عزت واپس لے کر آؤں۔ ملک حبیب نے آہستہ سے کہا، لیکن یہ سب قانونی طور پر، قانون ان کے لیے ہے جو کمزور ہیں۔ حشام کے ہونٹوں پر حقارت آ گئی۔ اب میرے الفاظ ہی قانون ہیں۔ آپ بس مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا طریقہ اپناؤں۔ اس لڑکی نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، اور اب وہ اپنی مرضی کا ثبوت ہمارے گھر میں دے گی۔ حشام نے اپنے والد سے رسمی اجازت لی اور فوراً سلیم کو اندر بلایا۔ سلیم وفادار اور خاموش رہنے والا گارڈ تھا، جو حشام کے ہر اشارے کو سمجھتا تھا۔ سلیم، مجھے کام فوراً چاہیے۔ حشام نے اپنا سرد لہجہ برقرار رکھا۔ تم فوراً خانزادہ حویلی جاؤ۔ وہاں امامہ عمر خانزادہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھو۔ وہ کب کہاں جاتی ہے، کس وقت یونیورسٹی سے واپس آتی ہے، ہر چیز کی مکمل تفصیل مجھے چاہیے۔ سلیم نے سر جھکایا۔ جی ملک صاحب، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ حشام نے سرد لہجے میں تاکید کی۔ مجھے بالکل معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس وقت تنہا ہوتی ہے، کس راستے پر پردہ کرتی ہے، اور کہاں اس کا عبایا اس کی ڈھال نہیں بن سکے گا۔ سلیم کو یہ حکم غیر معمولی لگا، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ حشام نے اپنے باپ کی بے بسی اور ماں کے آنسوؤں کو طاقت بنا لیا تھا۔ اس کے لیے اب یہ رشتہ ایک محبت کا وعدہ نہیں رہا تھا، بلکہ عزت کی بازی بن چکا تھا۔ وہ امامہ کو زبردستی لانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس بات سے مکمل طور پر بے نیاز کہ یہ عمل امامہ کے معصوم دل پر کیا اثر ڈالے گا۔ وہ صرف حق اور انا کے سرد حصار میں قید تھا، اور اس کے لیے انتقام کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اب لندن کا تعلیم یافتہ نوجوان نہیں، بلکہ اپنی عزت کا محافظ حشام ملک بن چکا تھا۔ خانزادہ حویلی کا ماحول اب مسلسل تناؤ اور غصے کی گہری دھند میں ڈوبا تھا۔ عمر خانزادہ ہر وقت غصے میں تھے۔ ان کی گفتگو میں ملک خاندان کے لیے نفرت اور غداری کے الفاظ ہی شامل ہوتے تھے۔ امامہ، جو اس گھر کے تناؤ کی سب سے بڑی شکار تھی، خود کو مکمل طور پر کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ یونیورسٹی جانا اس کے لیے ایک ضرورت تھی، لیکن ہر قدم اسے شرمندگی اور خوف کا احساس دلاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد نے نکاح ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس بات سے اس کے دل کے اندرونی حصار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حشام ملک، جو اس کے لیے ایک باوقار، مغرور مگر ایک اٹل حقیقت تھا، اب ایک خواب کی طرح ٹوٹنے والا تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے اپنا سیاہ عبایا پہن رہی تھی۔ عبایا اس کے لیے صرف پردہ نہیں تھا، بلکہ ایک تنہائی کا حصار بھی تھا، جو دنیا کی تلخ نگاہوں اور اپنے گھر کے تناؤ سے اسے بچاتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن امارہ، جو شوخ مگر اپنی باجی کی پریشانی سے واقف تھی، کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی باجی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باجی، آپ کتنی خاموش ہیں؟ امارہ نے پوچھا۔ ابا جان کل پھر غصے میں تھی۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ملک خاندان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ کیا آپ کا اور حشام بھائی کا رشتہ سچ میں ٹوٹ جائے گا؟ امامہ نے بڑی مشکل سے اپنا عبایا کی تہ درست کی۔ اس کی نظریں امارہ سے نہیں ملی۔ اس کی آواز میں گہرا غم تھا۔ ابا جان نے کہہ دیے تو شاید ٹوٹ جائے گا امارہ۔ وہ بہت غصے میں، اور اب وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ ان کا غصہ ان کے وقار کو چیلنج کرنے والے ہر شخص کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ امارہ نے اپنی باجی کی طرف دیکھا۔ لیکن آپ نے حشام بھائی سے نکاح کیا تھا، آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ باقی رہے؟ امامہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن آنسو بہنے نہیں دیے۔ میں چاہتی تھی امارہ، حشام ملک، وہ مغرور صحیح، لیکن ان کا ایک اپنا روب اور وقار ہے۔ نکاح کے دن جب انہوں نے میری ہاتھ میں ہاتھ رکھا تھا، وہ ہاتھ ٹھنڈا تھا،
لیکن اس میں ایک ملکیت کا احساس تھا. مجھے لگا تھا کہ اب کوئی میرا سہارا بن گیا ہے جو مجھے والد صاحب کی رضا سے ملا ہے. تو پھر آپ ابا جان سے کیوں نہیں کہتی؟ امارا نے معصومیت سے پوچھا. امامہ نے آہ بھری. ابا جان سے میں ان سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اگر ابا جان غصے میں ہے تو یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے. میں ان کی مرضی کے خلاف جا کر ملک خاندان کی بہو نہیں بن سکتی. جس خاندان کو وہ آج غدار کہہ رہے ہیں، میں صرف دعا کر سکتی ہوں کہ یہ نکاح خود ہی ختم ہو جائے اور مجھے اور میرے خاندان کو مزید شرمندگی سے نجات ملے. وہ اپنے دل کی گہرائی میں موجود خاموش جذبات کو دبا رہی تھی جو حشام ملک کی سرد شخصیت کے باوجود اس رشتے سے ایک تحفظ کی امید لگائے بیٹھے تھے. عبایا پہن کر امامہ نے اپنی الماری سے اپنی کتابیں نکالی جیسے کہ اس کا معمول ہو. گھر کے اندر کی سردی سے باہر نکلنے پر مجبور کر رہی تھی. وہ خاموشی سے حویلی سے باہر نکل آئے. خانزادہ حویلی کے سامنے کا راستہ صبح کے وقت ویران ہوتا تھا. وہ سڑک کے کنارے کھڑی یونیورسٹی بس کا انتظار کرنے لگی. اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح جھکی ہوئی تھیں. وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں کوئی ملنے والا اسے نہ دیکھ لے اور اس کے ٹوٹے ہوئے نکاح کے بارے میں سوال نہ کرے. وہ گہری سوچ میں تھی. کیا ملک صاحب نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہوگا؟ کیا حشام ملک نے جو ملکیت کے احساس میں جکڑا شخص ہے آسانی سے ہار مان لی ہوگی؟ یہ سوالات اس کے دل میں مسلسل خوف اور اضطراب پیدا کر رہے تھے. وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ 7 سمندر پار سے آیا ایک شخص جو اپنی انا اور حق کی آگ میں جل رہا ہے اس کے گرد اپنا جال بچھا چکا ہے. حشام ملک کے گارڈ سلیم کے حکم پر آس پاس کی ویران جگہوں پر چھپے اس کے معمول کو دیکھ رہے تھے. وہ سلیم جو تھوڑی دور ایک کار میں بیٹھا ہوا تھا اپنی فون پر حشام کو ایک لوکیشن اور تنہائی کی تصدیق کر دی. سلیم نے حشام کو فون پر بتایا ملک صاحب وہ اکیلی ہیں، سیاہ ابایا میں ہیں، یونیورسٹی جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہی ہیں. یہ بہترین موقع ہے. حشام کی آواز فون پر بہت سرد اور پرعزم تھی. میں آ رہا ہوں سلیم. کام صفائی سے ہونا چاہیے، کوئی شور نہیں، کوئی پریشان نہیں، بس میری امانت میرے گھر آ جائے. امامہ وہی کھڑی تھی اپنے عبائے میں لپٹی ہوئی، اپنی چھوٹی بہن کے الفاظ کو یاد کر رہی تھی اور دل میں حشام ملک کے لیے ایک نامعلوم امید اور خوف پال رہی تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی آزادی کے آخری لمحے ہیں اور اب اس کا انتظار بس کا نہیں بلکہ حشام ملک کے سرد انتقام کی گاڑی کا تھا جو اسے زبردستی اس کی قید سے نکال کر ایک نئی غیر متوقع قید میں ڈالنے والی تھی. یہ خاموشی، یہ معمول طوفان سے پہلے کی آخری پرسکون ساتھ تھی. معمول کے مطابق وہ بس میں بیٹھ کر یونیورسٹی جا چکی تھی اور سارا دن اپنے نکاح کے بارے میں سوچتی رہی تھی کہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہو جائے اور دونوں خاندان دوبارہ ایک ہو جائیں. شام کا وقت تھا اور یونیورسٹی سے واپسی کے لیے سڑک پر ہلکی چہل پہل تھی. طلباء اور عام لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے. امامہ عمر خانزادہ آج صبح سے بھی زیادہ سہمی ہوئی اور خاموش تھی کیونکہ اس کے دل میں اب یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ ملک خاندان طلاق کا فیصلہ بھیج دے گا. وہ ہمیشہ کی طرح سڑک کے کنارے بس کے اسٹاپ کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی کہ اس کے جسم پر سیاہ عبایا تھا جو سر سے پاؤں تک اسے ڈھانپے ہوئے تھا. یہ اس کی حیا اور خاندان کے وقار کی آخری نشانی تھی. آج یہ عبایا صرف ایک معصوم شکار کا لباس تھا. اچانک اس سے پہلے کہ وہ مرکزی سڑک پر پہنچتی 2 بڑی سیاہ گاڑیاں ایک دم بریک لگاتی ہوئی اس کے قریب آ کر رک گئیں. امامہ نے چونک کر سر اٹھایا. اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. یہ کیا ہے؟ وہ سوچ بھی نہ پائی تھی کہ پہلی گاڑی سے 2 لمبے چوڑے مضبوط جسم والے آدمی جن کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا تیزی سے نکلے. یہ حشام ملک کے باڈی گارڈز تھے جن کی رہنمائی سلیم کر رہا تھا. سلیم نے بغیر کوئی لفظ کہے ایک وحشیانہ تیزی دکھائی. وہ امامہ کی طرف بڑھے اور ایک نے اس کے بازوں کو فولادی گرفت میں دبوچ لیا. امامہ کے منہ سے ایک سہمی ہوئی چیخ نکلی. وہ وحشت زدہ ہو کر اپنے بازوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. چھوڑو مجھے، تم کون ہو؟ اس کی آواز ڈر کے مارے حلق میں دب کر رہ گئی. سلیم نے ایک مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھا. اس کے سیاہ عبائے کا پردہ بے وقت ہو گیا. خاموش، اگر زندگی عزیز ہے تو آواز مت نکالنا. اس کی آواز سخت تھی. امامہ نے مزاحمت کی. اس نے اپنے بازو جھٹکے لیکن ان طاقتور مردوں کے آگے اس کی کوششیں محض ایک پتلی ڈور کی طرح تھی. اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا اسے لگا وہ ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا. ارد گرد کے چند راہگیروں نے اسے غیر معمولی منظر کو دیکھا لیکن حشام کے آدمیوں کا پرتشدد رویہ اور ان کی گاڑیوں کی ہیبت دیکھ کر سب نے خوفزدہ ہو کر منہ موڑ لیا. کسی نے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کی. کوئی میری مدد کرو. امامہ نے سلیم کے ہاتھ کے نیچے سے دبی ہوئی آواز میں چیخنے کی کوشش کی مگر وہ چیخ بھی وہ بے بسی کی علامت تھی. اسے ایک جھٹکے میں اٹھایا گیا اور دوسری سیاہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا گیا.
اس کا بایا ایک طرف سے سرک گیا اور اس کا جسم گاڑی کے فرش سے ٹکرایا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وقار اور عزت کا وہ آخری پردہ بھی ہٹا دیا گیا ہو۔ یہ سب کچھ جو صرف چند سیکنڈوں میں ہوا، تھوڑے فاصلے پر کھڑی ایک اور چمکدار پرائیویٹ سیاہ گاڑی میں بیٹھا شخص دیکھ رہا تھا۔ یہ حشام ملک تھا۔ حشام ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں کوئی ہلچل نہیں آئی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کی بیوی، جسے وہ عزت اور حق کہتا تھا، آج سڑک پر ایک اجتماعی تشدد کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کے اندر دو شدید تضاد تھے۔ ایک طرف ملکیت کا غرور، ہاں وہ حق ہے جو انہوں نے مجھے دینے سے انکار کیا، میں اسے زبردستی لا رہا ہوں کیونکہ وہ میری عمر خانزادہ نے میری انا کو چیلنج کیا تھا۔ ابھی میرا جواب ہے، میری بیوی کو میرے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف شرمندگی کا تضاد تھا کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں نے اس لڑکی کو سڑک سے اغوا کروایا ہے میری ماں کے آنسوؤں کا بدلہ لینے کے لیے۔ کیا میں ایک معصوم لڑکی کو یوں ذلیل کر رہا ہوں؟ یہ کام ناجائز ہے، مگر میرا غصہ اور میرا حق اس ناجائز کام کو میرے لیے جائز ثابت کر رہا ہے۔ اس نے سلیم کو اشارہ کیا جو امامہ کو گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ سلیم نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دونوں گاڑیاں بڑھ کر رفتاری سے آگے بڑھ گئیں۔ پیچھے سڑک پر امامہ کی بکھری ہوئی بے بسی اور لوگوں کی خوفزدہ خاموشی رہ گئی۔ امامہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر فرش سے لگی پڑی تھی۔ اس کے جسم پر شدید چوٹیں نہیں تھیں، لیکن اس کی روح وحشت سے چیخ رہی تھی۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ سسکیاں لے کر بولی۔ اس کا سیاہ عبایا اس کے ارد گرد بکھرا ہوا تھا۔ سلیم بغیر پیچھے دیکھے سخت لہجے میں بولا، خاموش رہو، تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو، ملک حویلی۔ یہ سن کر امامہ کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ حشام ملک، یہ ظلم اور یہ جبری کاروائی اس کے شوہر نے کروائی ہے، جس سے اس نے اپنے والد کی رضا پر نکاح کیا تھا؟ یہ شخص جس نے اسے عزت اور وقار دینے کا وعدہ کیا تھا، آج اسے یوں سڑک سے اغوا کروا رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑا۔ یہ خوف اور بے بسی اس کی زندگی کا سب سے تاریک لمحہ تھا۔ حشام ملک کی گاڑی سلیم کی گاڑی کے پیچھے تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ حشام کا چہرہ اب بھی سخت تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اس طاقت کے کھیل اور عزت کے زبردستی حصول پر ایک گہری سرد مایوسی محسوس کر رہا تھا۔ یہ انتقام تھا جو اب ظلم کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ سیاہ گاڑیوں کا قافلہ بالآخر ملک حویلی کے عظیم الشان گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ یہ حویلی جو ایک وقت میں امامہ کے لیے وقار اور عزت کی علامت تھی، اب ایک جیل خانہ لگ رہی تھی۔ امامہ کو گاڑی سے نکال کر تقریباً کھینچتے ہوئے ایک بڑے نہایت سجے ہوئے کمرے میں لایا گیا۔ یہ کمرہ اس کی قید کا پہلا مقام تھا۔ حویلی کے اندر بیگم شیریں ملک، جو اپنے بیٹے کے اس جبری کارروائی سے شرمندہ اور پریشان تھی، بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ امامہ کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر حشام کے سخت احکام کی وجہ سے رک گئیں۔ امامہ کو جیسے چھوڑا گیا وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا سیاہ عبایا بدن سے جدا ہو کر پاس پڑا تھا، جو اس کی بے بسی کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ وہ خوف اور شدید صدمے کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چاروں طرف وحشت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ کمرے میں تقریباً 10 منٹ مکمل خاموشی رہی، جس میں صرف امامہ کے سسکنے کی آواز اور اس کے بے قابو سانسوں کی گونج تھی۔ پھر دروازہ کھلا۔ حشام ملک اندر داخل ہوا۔ وہ ایک صاف ستھرے مغربی لباس میں تھا، جسے وہ ابھی لندن سے آ کر کسی کاروباری میٹنگ میں جا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا، جو امامہ کے لیے کسی بھی غصے یا چیخو پکار سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس کا پرسکون انداز اس کے اندر چھپے طاقتور ارادے کی عکاسی کر رہا تھا۔ حشام نے دروازہ بند کیا اور آہستگی سے آگے بڑھا۔ اس نے کوئی جذباتی اظہار نہیں کیا، نہ اس نے امامہ کو دیکھا۔ وہ صرف ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ امامہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حشام کی پرسکون شخصیت کو دیکھ کر مزید خوف بڑھ گیا۔ اس نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے نہایت مشکل سے بات کی۔ حشام ملک، آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا ظلم تھا جو آپ نے کیا؟ آپ نے میری عزت کا کیا کیا؟ آپ مجھے سڑک سے یوں جیسے میں کوئی چیز ہوں؟ امامہ نے اس سے مزید کہا۔ اس کے لہجے میں اب شرمندگی کے بجائے غم کی شدت تھی۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں خانزادہ خاندان کی بیٹی ہوں۔ آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ کیا آپ یوں میری توہین کریں گے؟ میرے والد کے غصے کا بدلہ آپ نے مجھ سے کیوں لیا؟ حشام ملک نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں بے حد سرد اور گہری تھی۔ وہ اس وقت اپنی انا اور حق کے سب سے اونچے تخت پر بیٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بڑے تحمل سے مگر ایک حکمران کے لہجے میں جواب دیا۔ امامہ عمر خانزادہ، پہلا اور آخری اصول یاد رکھو،
میں نے اپنا حق لیا ہے۔ تمہارے والد نے میرے خاندان پر غداری کا الزام لگا کر میرے وقار کو چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے میرے خاندان کی بہو کو، جو میری ملکیت ہے، طلاق دلوا کر بازار میں لانے کی کوشش کی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کا لہجہ اب اٹل تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میری عزت ہو، اور میری عزت کو میرے خاندان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں رخصت کروانے کے لیے مجھے راستہ اختیار کرنا پڑا تو میں نے کیا۔ یہ اب تمہارا گھر ہے، تم اس گھر میں ملکوں کی بہو بن کر رہو گی۔ یہ تمہاری رخصتی ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اگرچہ یہ رخصتی تمہارے خیال سے زیادہ خوفناک ثابت ہوئی ہے۔ امامہ کو رونا مزید ہو گیا۔ لیکن یہ تو اغوا ہے، ہشام ملک کے نکاح نہیں، یہ قید ہے۔ تم اس نکاح کو قید کہو یا عہد، ہشام نے سردی سے کہا۔ یہ تمہارے والد کا غرور تھا جو مجھے یہاں لایا ہے، اور اب تم یہیں رہو گی۔ تمہیں اب اپنے والد یا اپنے خاندان سے کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ملک حویلی میں ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہشام نے اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے ایک مختصر نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ امامہ وہیں بیٹھی رہ گئی، فرش پر اکیلی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ نہ صرف ایک نئی جگہ پر آئی ہے بلکہ ایک نئی قیدی کی زندگی شروع کر چکی ہے، جہاں اس کا شوہر ہی اس کا قید خانہ اور اس کی سرد مخالفت تھا۔ اس کے پاس رونے اور اس جبری رخصتی کی حقیقت کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا آغاز بھی تھا اور انتہا بھی۔ کمرے میں ہشام کے جانے کے بعد امامہ کا جسم اس صدمے سے مزید کانپنے لگا۔ وہ خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے اندر کا خوف اور دکھ سسکیوں کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ میری رخصتی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور ہشام ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا تھا۔ اس نے ٹرے بیڈ کے پاس ایک میز پر رکھی۔ اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی سرد اور پرسکون تھا، جیسے اس نے باہر کوئی بہت بڑا ظلم نہیں بلکہ کوئی معمولی کام کیا ہو۔ تم نے بہت رو لیا ماما، ہشام کی آواز جو کمرے کی خاموشی کو چیرتی تھی، ایک حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ابھی رونا بند کرو، تم ملک حویلی میں ہو، تمہاری ہر سسکی میرے خاندان کی کمزوری کو ظاہر کرے گی۔ میں نے تمہیں یہاں اپنی عزت کے لیے لایا ہے، نہ کہ رلانے کے لیے۔ امامہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں پانی سے بھر رہی تھیں۔ وہ فوراً اپنے گیلے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ وہ شام کی اس حکمرانی سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی جس میں آنسوؤں پر بھی پابندی تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے والد کے غلط فیصلے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، امامہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہشام نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور وہ کمرے میں ٹہلنے لگا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولے۔ سنو، اتنے سخت لہجے میں کہا، میں کل صبح تمہیں اپنے خاندان کے سامنے لے کر آؤں گا اور تم وہاں کوئی کمزوری نہیں دکھاؤ گی۔ سب کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ تمہاری اور میری پسند کی شادی تھی اور تم اس گھر میں خوشی سے قدم رکھ رہی ہو۔ تمہیں میرے والدین کو دکھانا ہے کہ ان کے بیٹے نے وقار کو جھکنے نہیں دیا۔ امامہ حیران رہ گئی۔ جھوٹ؟ میں کیسے؟ کوئی سوال نہیں، ہشام نے فوراً اسے خاموش کر دیا۔ تمہیں کرنا ہوگا، تمہارے والد نے ہماری عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی، اب تمہاری خاموشی اور تمہاری مسکراہٹ ہمارا انتقام ہوگی۔ یہ تمہارے باپ کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ وہ ایک بڑا تکیہ اٹھا کر کمرے کے کونے میں رکھے چھوٹے آرام دہ صوفے کی طرف بڑھا۔ امامہ نے ایک الجھن بھری نگاہ سے ہشام کو دیکھا جو صوفے پر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسا شخص ہے۔ ایک طرف تو وہ اسے زبردستی اغوا کر کے لایا اور دوسری طرف وہ اسے عزت بھی دے رہا ہے۔ ہشام نے امامہ کی حیرت کو محسوس کر لیا، لیکن اس نے اسے کوئی وضاحت نہیں دی۔ وہ اس لڑکی کو بات جتانا چاہتا تھا کہ اس کا یہ جبری عمل ذاتی ہوس نہیں بلکہ انا اور اصول کی جنگ ہے۔ ہشام نے صوفے پر لیٹنے سے پہلے اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ تم اس بستر پر آرام سے سو جاؤ۔ میں نے تمہیں ذلت دینے کے لیے نہیں لایا بلکہ تحفظ دینے کے لیے لایا ہوں۔ تمہارے والد نے میرے خاندان کی توہین کی، لیکن تم میری بیوی ہو اور ملک خاندان کی عزت یہاں بستر پر نہیں بلکہ اس صوفے پر محفوظ رہے گی۔ اس کے الفاظ انتہائی سرد اور سخت تھے۔ جب تک تمہارے والد اپنی غلطی نہیں مان لیتے یا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، یہ صرف ایک قید کا کمرہ ہوگا اور میں اس قید کا سرد محافظ ہوں۔ تمہارے خاندان کی گناہ کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، لیکن تمہاری عزت کو کوئی آنچ نہیں آئے گی جب تک میں یہاں ہوں۔ امامہ کا خوف ایک عجیب سی الجھن میں بدل گیا۔ یہ کیسا انتقام تھا جو اسے سڑک سے کھینچ لایا لیکن بستر کا حق نہیں لے رہا؟ اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ شک بھی تھا۔ شکریہ، امامہ نے نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ ہشام نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہارا شکریہ بے معنی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔
اب روشنی بند کرو اور آرام کرو. کل صبح ہمارے خاندان کے سامنے تمہیں خوش دلی نہیں بہو بننا ہے. امامہ نے فوراً روشنی بند کر دی. کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی. بستر پر وہ لیٹی ہوئی تھی. اس کے جسم میں کپ کپی تھی، جبکہ صوفے پر ایک سرد محافظ لیٹا ہوا تھا جو اپنی انا کے انتقام میں ایک معصوم لڑکی کو زبردستی لایا تھا، مگر اسے عزت کی قید میں رکھا ہوا تھا. یہ رات اس کے لیے ایک اجنبی سرد تحفظ کی پہلی رات تھی جو خوف اور نئی قسم کی الجھن سے بھری ہوئی تھی. ملکہ حویلی میں امامہ کی جبری رخصتی کے چند گھنٹے بعد خانزادہ حویلی پر قیامت ٹوٹ چکی تھی. رات کے پچھلے پہر جب امامہ اپنے معمول کے وقت پر یونیورسٹی سے واپس نہ پہنچی تو سب سے پہلے اس کی چھوٹی بہن امارہ پریشان ہوئی. لیکن جب آدھے گھنٹے بعد بھی کوئی اطلاع نہ ملی تو حویلی میں شدید اضطراب پھیل گیا. عمر خانزادہ جو اپنے کمرے میں ملک خاندان کو سبق سکھانے کے منصوبے بنا رہے تھے، جب انہیں بیگم سیر خانزادہ نے آ کر بتایا کہ امامہ گھر نہیں پہنچی تو ان کا غرور ایک لمحے میں خوف میں بدل گیا. کیا مطلب نہیں پہنچی؟ عمر خانزادہ نے غصے سے اپنی بیگم کو گھورا. اس سے کہاں جانا تھا؟ وہ تو بغیر ضرورت گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی. بیگم سحر خانزادہ آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی. میں نے ہر جگہ فون کیا ہے. امارہ نے بھی یونیورسٹی میں پتہ کروایا. کوئی نہیں جانتا. اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں جانتی. کیا وہ غصے میں کہیں چلی گئی ہوگی؟ عمر خانزادہ کا چہرہ فک ہو گیا. ان کی آواز میں خوف اور غصے کا عجیب امتزاج. غصے میں وہ لڑکی جو سائے سے ڈرتی ہے، اسے غصہ کرنا بھی نہیں آتا. فوراً اپنے آدمیوں کو بھیجو، ہر جگہ تلاش کرو. یہ ہماری عزت کا سوال ہے. جب آدھی رات تک کوئی خبر نہ ملی تو سلیم حشام ملک کا گارڈ جو اب تک ویران سڑکوں پر گشت لگا رہا تھا، ایک گمنام فون کال عمر خانزادہ کے پرائیویٹ نمبر پر کی. فون اٹھاتے عمر خانزادہ کی آواز کرخ تھی. کون ہے؟ دوسری طرف سے سلیم کی مختصر غیر جذباتی آواز سنائی دی. ملک صاحب کا کوئی کام ہو گیا. آپ کی بیٹی آپ کے داماد کے گھر ملک حویلی میں موجود ہے. اسے رخصت کر دیا گیا. اب وہ ملک خاندان کی بہو ہے. عمر خانزادہ پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا. یہ طلاق کا مطالبہ نہیں بلکہ عزت کا براہ راست چیلنج تھا. تم کون ہو؟ عمر خانزادہ دھارے لیکن لائن کٹ چکی تھی. وہ فون ہاتھ میں لیے کھڑے رہے. ان کا پورا وجود غصے اور توہین کی آگ میں جل رہا تھا. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملک حبیب کی سازش سے ہار گئے ہیں یا حشام کی بزدلانہ چال سے. بیگم سحر خانزادہ کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئیں. کیا ہوا؟ کیا خبر ملی؟ عمر خانزادہ نے غصے میں اپنا سر تھام لیا. ان کے اندر کی انا پوری طرح سے مجروح ہو چکی تھی. انہوں نے ایک چیخ مار کر اپنی بیگم سے کہا، ہم ہار گئے بیگم. وہ لے گیا. حشام ملک ہماری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لے گیا. اس نے ہماری توہین کی ہے. سڑک سے سب کے سامنے اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا. یہ رخصت ہی نہیں، یہ ڈاکہ ہے. بیگم خانزادہ وہیں بیٹھ گئیں. ان کی آہو بکا حویلی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. میری بچی، میری شرمیلی بچی کو یوں. اللہ، ہم نے یہ کیا کیا؟ ہماری لڑائی میں ہماری بیٹی. عمر خانزادہ نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے آدمیوں کو جمع کیا. ان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی. وہ ملک حویلی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے. ہتھیار اٹھاؤ. ہم ابھی ملک حویلی جائیں گے. ہم اپنی بیٹی کو آگ اور خون کے درمیان سے نکال کر لائیں گے. حشام ملک نے میری عزت کو چیلنج کیا ہے. اب میں اسے بتاؤں گا کہ عمر خانزادہ کا غصہ کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے وفادار خادم آدم خان نے اسے روکا. خانزادہ صاحب، یہ آپ کا غرور آپ کو مار دے گا. اگر آپ ابھی مسلح ہو کر ملک حویلی گئے تو ملک حبیب آپ کے خلاف فوراً قانونی کارروائی کریں گے. وہ آپ کو مجرم ثابت کر دیں گے اور پھر ملک میڈیا پر آپ کا وقار جو حشام نے بچایا ہے تباہ ہو جائے گا. عمر خانزادہ غصے سے کرسی پر بیٹھ گئے. ان کے چہرے پر بے بسی اور انتقام کا واضح تضاد تھا. تو پھر کیا کروں؟ کیا میں خاموش بیٹھا رہوں؟ وہ میری بیٹی کو زبردستی لے گیا ہے. آدم خان نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا. نہیں صاحب، آپ خاموش نہیں رہیں گے. حشام نے ایک چال چلی ہے، رخصتی کی چال. وہ چاہتا ہے کہ آپ سڑکوں پر لڑیں. آپ کو اپنی وقار کو برقرار رکھنا ہے. آپ فوراً لندن فون کریں اور حشام کی تعلیم کی شکایت کریں کہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی. آپ ملک حبیب کو پیغام بھیجیں کہ اب تمہاری بیٹی تمہارے گھر میں ہے اور اب یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں بلکہ تمہارا بھی ہے. آپ اپنی بیٹی کو زبردستی تو نہیں لا سکتے، لیکن آپ اپنی انا کی جنگ کو قانونی اور اخلاقی میدان میں جاری رکھ سکتے ہیں. عمر خانزادہ نے اپنے سر کو جھکا لیا. سلیم نے حشام کی طرف سے کام کر کے
عمر خانزادہ کی انا کو سب سے بڑا زخم دیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کی محبت سے زیادہ ملک خاندان کو جھکانے کے جنون میں مبتلا تھا۔ ٹھیک ہے، عمر خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا، حشام تم نے میری بیٹی کو اغوا نہیں کیا، تم نے میری جائیداد پر قبضہ کیا اور میں اس کا بدلہ زمین اور عزت دونوں سے لوں گا۔ اپنی بیٹی کو میں جنگ کا پہلا ہتھیار بناؤں گا۔ خانزادہ حویلی کی رات آہو بکا، وہ غصے اور آئندہ کے انتقام کے منصوبوں میں ڈوب گئی۔ باہر کی خاموشی کے نیچے دونوں خاندانوں کے درمیان جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ دوسری صبح ملک خاندان کے سامنے جب حشام نے اسے خوش دلی نئی بہو بنا کر پیش کیا تو سب نے حیرت سے دیکھا۔ بیگم شیریں ملک کی آنکھوں میں راحت تھی، لیکن ملک حبیب اور بزرگ ملک سردار کی نظروں میں ایک فتح کا غرور تھا۔ شام ہوتے ملک حویلی میں ایک ناگہانی خبر نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ حشام کو اس کے وزیر نے آ کر بتایا کہ عمر خانزادہ جو اپنی بیٹی کے زبردستی رخصت ہونے کے صدمے اور خاندانی توہین کو برداشت نہ کر سکے، شدید دل کے دورے کے باعث انتقال کر گئے۔ یہ خبر بجلی بن کر ملک حویلی پر گری۔ بیگم شیریں ملک فوراً حشام کے کمرے کی طرف دوڑی جہاں امامہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن خبر تیزی سے پھیل چکی تھی۔ امامہ نے جب بیگم شیریں ملک کو پریشانی میں دیکھا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے خود سے پوچھ لیا، کیا ہوا؟ کیا میرے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ بیگم شیریں ملک غم اور شرمندگی سے نظر نہ ملا سکی۔ حشام کو باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آئے، بیگم شیریں ملک نے دھیمی آواز میں بتایا، بیٹا تمہارے والد عمر خانزادہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ امامہ کے لیے آخری بار ثابت ہوئے۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ فوراً بستر پر گر کر اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ ابا جان نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ سسکتے ہوئے چلا رہی تھی۔ یہ میری وجہ سے ہوا، میری رخصتی، میرا گواہ، میرا نکاح نے انہیں مار ڈالا، میں اپنے خاندان کی مجرم ہوں۔ حشام جو اسی لمحے کمرے میں داخل ہوا، اس منظر کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس کا سرد غرور اب انسانی تباہی کے سامنے ہل گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک طرف ہٹایا اور امامہ کے پاس گیا جو زمین پر رو رہی تھی۔ امامہ رکو، تم مجرم نہیں ہو۔ حشام نے اسے مضبوطی سے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ مجھے چھوڑ دیں، امامہ نے مزاحمت کی۔ اس کا پورا بدن سسک رہا تھا۔ میں اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہوں، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، آخری بار۔ یہ آپ کے انتقام کا نتیجہ ہے حشام ملک، یہ آپ کی طاقت نے کیا ہے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ملک حبیب بزرگ ملک سردار اور بیگم شیریں ملک بھی اندر آ گئیں۔ ملک حبیب کے چہرے پر بے جا فتح کا غرور تھا۔ یہ اچھا ہوا عمر خانزادہ کا غرور اس طرح ٹوٹا تھا۔ ملک حبیب نے سخت لہجے میں کہا، حشام تم اس لڑکی کو باہر آنے کی اجازت نہ دو، ملک خاندان کا اس غم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حشام نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر سخت ناراضگی کا تاثر تھا۔ اس نے امامہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا جیسے وہ اس کی ڈھال بن گیا ہو۔ ابا بس کیجیے، حشام کی آواز کمرے میں گونجی۔ اب اپنے کاروبار اور زمینوں کے لیے خوش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میری بیوی ہے اور یہ غم میں بھی غم ہے۔ یہ میری وجہ سے ہوا ہے تو مجھے بھی اس کا ذمہ دار ہونا پڑے گا۔ اس نے امامہ کے سر پر دوپٹہ رکھا۔ اس کی نظریں سب کو چیلنج کر رہی تھیں۔ ابا جان، یہ میری محبت ہے اور اس کا غم میرا غم ہے۔ ہم ملک خاندان کی سرد مہری اس وقت نہیں دکھا سکتے۔ آپ لوگ جائیے، اس سے ہمیں رہنے دیجیے۔ یہ جملہ کہہ کر یہ میری محبت ہے۔ حشام نے اپنے خاندان کو یہ دکھانے کے لیے بولا تھا کہ اس کا امامہ کو لانا صرف حق نہیں بلکہ ذاتی فیصلہ تھا۔ یہ جملہ امامہ کے کانوں میں بھی گونجا، جس نے اسے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ جب سب چلے گئے اور کمرے میں سے وہ دونوں رہ گئے تو حشام نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر امامہ کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو تھاما۔ مجھے دیکھو امامہ، اس کی آواز اب سردی اور پچھتاوے کا عجیب امتزاج تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے یہ سب انا اور حق کے لیے کیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس فیصلے کا انجام اتنا خوفناک ہوگا۔ میں اپنے کیے پر پچھتاتا ہوں۔ اگرچہ میں تمہیں یہاں زبردستی لایا، میں تمہارے باپ کی موت کا سبب بنا، میں جانتا ہوں۔ امامہ سسکتے ہوئے بولی، تو پھر مجھے جانے دیجیے، میں ان کا جنازہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ نہیں، حشام نے فوراً کہا۔ اس کے چہرے پر بھی مالکانہ غرور لوٹ آیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ تمہارے والد چلے گئے، لیکن تم میری ذمہ داری ہو، میری ملکیت۔ میں تمہارے باپ کے جنازے میں تمہیں نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اس وقت تم کو یہاں دیکھ کر مزید شور ہوگا اور تمہاری ذلت ہوگی۔ میں تمہیں یہیں اس گھر میں مکمل تحفظ دوں گا۔ یہ تحفظ نہیں، قید ہے، امامہ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ قید صحیح، حشام نے اٹل لہجے میں کہا، مگر مضبوط قید۔ اس
आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे हैं। तुम रो चीखो, लेकिन तुम मेरी बीवी बनकर इस घर में रहोगी, और मैं तुम्हारी हर मुमकिन हिफाजत करूंगा, चाहे ये मेरी सर्द हिफाजत ही क्यों ना हो। इमामा ने हशाम के चेहरे की तरफ देखा। इसका खौफ अब भी मौजूद था। इसे लगा कि शायद ये शख्स जो वहशियाना अंदाज में से लाया, अब एक टूटे हुए इंसान को सहारा दे रहा है। इसकी आंखों में एक नई किस्म की उलझी हुई उम्मीद ने जगह ली। हशाम मलिक कुछ देर के लिए अपने स्टडी रूम में चला गया और सिगरेट के बड़े बड़े कश लगाने लगा। इसका ज़हन इस वक्त मुकम्मल उलझा हुआ था। इसे क्या करना चाहिए? कि ऐसे इमामा को वहां जाने देना चाहिए या फिर इसे रोकना चाहिए? इसी रात हशाम मलिक ने अपने दिल की सर्द असूलों को एक तरफ रखा। वो जानता था कि इस वक्त इमामा को इसके वालिद के पास होना चाहिए। वो बगैर किसी से पूछे चुपके से कमरे में दाखिल हुआ। इमामा, इसकी आवाज पर इस वक्त भी सख्त थी, मगर इसमें दर्द और फैसला शामिल था। तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे वालिद के पास जा रहे हैं। इमामा, जो अपने गम में डूबी हुई थी, सिसकते हुए बोली, क्या आप मुझे जाने देंगे? मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास ले जा रहा हूँ। हशाम ने इसे बाजू से थामा। इस बार इसकी गिरफ्त में ताकत नहीं, तहफ्फुज था। मैं जानता हूँ कि इनकी मौत का जिम्मेदार हूँ, और मैं इसका इतराफ करूंगा। हशाम मलिक ने अपनी गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव करते हुए मलिक खानदान के गरूर को पसे पुश डालकर अपनी बीवी को लेकर खानजादा हवेली पहुंचा। खानजादा हवेली में मातम का समा था। उमर खानजादा का जस्ते खाकी दरमियान में रखा था और बेगम खानजादा और अमारा रो रही थी। हशाम जब इमामा को लेकर अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे को सबकी सांसें थम गईं। बेगम खानजादा का गुस्सा और गम इसकी तरफ बढ़ा। हशाम मलिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेगम खानजादा ने रोते हुए पूछा। तुम्हारे गरूर ने मेरे शौहर को निगल लिया। तुमने मेरी बेटी को अगवा किया और अब इस यहाँ तमाशा करने आए हो। अमामा फौरन आगे बढ़ी और अपने वालिद की मैयत के साथ लगकर बेख्तियार रोने लगी। अब्बाजान, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। हशाम ने अपने दिल के अंदर की शेर खान को खामोश कराया और निहायत आजी से बेगम खानजादा के सामने सर झुका लिया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हशाम की आवाज, जो कभी नहीं झुकी थी, आज सच्चाई और शर्मिंदगी से लर्ज रही थी। मैंने आपकी बेटी को गुस्से और अना में आकर अगवा किया और मैं आपके शौहर की मौत का जिम्मेदार हूँ। मेरे वालिद और आपके शौहर की जंग में सिर्फ मेरी मलकियत इमामा और मेरा इंतकाम ही अहम था। इसने फिर इमामा की तरफ देखा जो रोते हुए इसे देख रही थी, और एक ऐसा जुमला कहा जो अना के एतराफ का खुलासा था। इमामा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन सच कहता हूँ, जब से मैंने तुम्हें अगवा किया और तुम्हारी हिफाजत की तो मेरे सर्द तहफ़्फ़ुज़ में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। ये रिश्ता जो एक जबरी अहद था, अब मेरे लिए हकीकी मोहब्बत बन चुका है। बेगम खानजादा, जो अपने गम में थी, हशाम के इस एतराफ और आजी को देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। हशाम ने इनसे वादा किया कि इमामा कुछ दिन यही रहेगी और अपने वालिद के गम को मनाएगी। शाम मलिक ने बहुत ही एहतराम के साथ उमर खानजादा का जनाजा पढ़वाया और इनकी तदफीन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंद दिन बाद हशाम वापस खानजादा हवेली आया। इस बार मलिक हबीब और बुजुर्ग मलिक सरदार भी हमरा थे। दोनों खानदानों के सरबराहों ने मातम पुरसी की और फिर बेगम खानजादा के सामने बाकायदा सुलह का ऐलान किया। बुजुर्ग मलिक सरदार ने आजी से कहा, भाई जी, हम सब गरूर की गलत फहमियों में मुब्तला हो गए थे। जमीन का तनाजा सिर्फ अना पर मबनी था। उमर खानजादा की मौत ने हमें एहसास दिलाया कि रिश्ता और इंसान जमीन से ज्यादा कीमती हैं। मलिक हबीब ने झुककर कहा, हम जमीन का वो तनाजा फौरी तौर पर खत्म करते हैं। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अब मलिक खानदान खानजादा खानदान का साया बनकर खड़ा रहेगा। हशाम ने अपनी सास के हाथ थामे और कहा, अम्मी जान, मैं आपसे खानदान की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं अपने वालिद की तरफ से वो गलती दूर कर रहा हूँ जो इन्होंने जमीन पर की थी। मैं इस मुतनाज़ जमीन की तमाम मलकियत और मेरी तरफ से मजीद कुछ जायदाद इमामा के नाम करता हूँ, और मैं वादा करता हूँ मैं खानजादा खानदान की हर चीज संभालूंगा और आप पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये सुनकर बेगम खानजादा का दिल पसीज गया। इन्होंने हशाम को गले लगाया और यूं वो दो खानदानों के दरमियान दौलत और अना का तनाज़ा मोहब्बत और सच्चाई के सामने खत्म हो गया। जब इमामा की रुखसती दोबारा मलिक हवेली के लिए हुई तो अब ये अगवा नहीं बल्कि मोहब्बत की वापसी थी। कमरे में अकेले हशाम इमामा के पास आया। वो भी खामोश और गमगीन थी, लेकिन इसकी आंखों में अब हशाम के लिए खौफ नहीं था। इमामा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? हशाम ने इसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें जिस तरह अपनाया, मैं इस पर हमेशा पछताऊंगा। इमामा ने पहली बार हशाम की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब अकीदत थी।
اس مرد کے لیے جس نے اسے اپنی بے پناہ انا کو اس کے غم اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے جھکا دیا تھا۔ آپ نے میرے والد کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا؟ حشام ملک، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ نے اپنا غرور میرے خاندان کی عزت کے لیے توڑ دیا۔ آپ نے مجھے زبردستی اپنایا، مگر مجھے دنیا کی سب سے بڑی عزت بھی دی ہے۔ اس نے اپنا سر حشام کے ہاتھ پر رکھا۔ میں اب آپ کی قید میں محفوظ ہوں اور مجھے اس قید سے کوئی شکایت نہیں۔ حشام نے اطمینان سے مسکرایا۔ یہ وہ حقیقی فتح تھی جو زمین کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے ماما کو اپنے بازوں میں لیا۔ دونوں خاندان دوبارہ یکجا ہو چکے تھے۔ جبری عہد سے شروع ہونے والا یہ رشتہ اب حقیقی محبت اور سر تحفظ کے نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ حشام نے اس ساتھ اسے احساس دلایا کہ وہ اب صرف ملکیت نہیں بلکہ حقیقی شریک حیات ہے۔